अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल करीम या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीना वग़्लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ दोस्तों, तर्जुमा कुरान और मुख्तसर तशरीह के हवाले से आज हम क्लास नंबर 40 का आगाज़ कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इससे पहले हमारी 39 क्लासें हो चुकी हैं। 40 नंबर क्लास जो है इसका आगाज़ हम कर रहे हैं सूरा तौबा की आयत नंबर 73 से। और इसका मतलब ये है कि जो हमारी इससे पहले 39 क्लासें हुई हैं, उन 39 क्लासों में हमने सूरा फातिहा से लेकर सूरा तौबा की आयत नंबर 72 तक पढ़ लिया है। और आज की हमारी ये जो क्लास है, इसमें सूरा तौबा का जो हिस्सा हमारे मताले के अंदर जो है वो आ रहा है, जो पढ़ने के अंदर जो है वो आएगा, इसमें या आप यूँ समझ लें कि ये कुरान करीम के या सूरा तौबा की इन आयात का नज़ूल जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी से है। यानी पिछली दफ़ा हमारी जो क्लास हुई थी, क्लास नंबर 39, तो उसमें जो उस क्लास के हवाले से मैंने वजाहत की थी वो ये थी कि उसमें ग़ज़वा तबूक की तैयारी के लिए अल्लाह ताला ने वो आयात जो है वो नाज़िल फरमाई थी। यानी उनमें ग़ज़वा तबूक की तैयारी के लिए मोटिवेशन दी गई मुसलमानों को। और अब ये है कि लश्कर तैयार होकर जो है वो रवाना हो रहा है, रवाना हो गया। तो बल्कि अब आखिर तक एक क्लास हमारी और भी होगी, आखिर तक जो है ना वो जो आयात नाज़िल हुई हैं उनकी तरतीब इस तरीके से समझ लें कि कुछ आयात जो है वो जाते हुए दौरान सफ़र नाज़िल हुई, कुछ आयात वहाँ 20 दिन का जो क़याम हुआ वहाँ भी नाज़िल हुई, फिर कुछ आयात जो है वो वापसी के ऊपर नाज़िल हुई, और फिर कुछ आयात वापस आ जाने के बाद, मदीना आ जाने के बाद भी नाज़िल हुई। वो फिर आप जब पढ़ेंगे ना तो वो मुहासबे वगैरह से मतलब जो लोग नहीं गए थे उनका मुहासबा वगैरह इस जो है वो फिर ये आयात जो है वो वहाँ वो नाज़िल हुई हैं, वो सब जो है वो इसी सूरत का हिस्सा है। तो अब हम इसका जो है वो आगाज़ करते हैं। फरमाया या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिदिल कुफ़्फ़ारा वल मुनाफ़िक़ीन, जिहाद करें काफरों से और मुनाफिकों से, वग़्लुज़ अलैहिम, और इनके ऊपर सख्ती करें, व मअवाहुम जहन्नम, इनका ठिकाना जहन्नम है, व बि'सल मसीर, और बहुत बुरी जगह है जहाँ ये काफर और मुनाफिक लौट कर जाएंगे। अच्छा, यहाँ एक अहम बात समझ लें कि यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिहाद करें मुनाफिकों के ख़िलाफ़ भी पहले, बल्कि कुफ़ार कहा गया काफिरों के ख़िलाफ़, और फिर क्या किसके उनके ख़िलाफ़, मुनाफिकीन के ख़िलाफ़। तो यहाँ एक और चीज़ भी बड़ी वाज़ेह होती है, क्योंकि आम तौर पर हमारे माशरे के अंदर अजमी लोग हैं हम,
اور ہم جہاد سمجھتے ہیں جنگ کو، قتال جنگ کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی جہاد ہے، حالانکہ قرآن حکیم میں اس کے لیے علیحدہ ایک اصطلاح ہے اور وہ ہے قتال۔ جس طرح فرمایا کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر جنگ جو ہے وہ قتال فرض کر دیا گیا۔ قتال سے مراد قتل سے قتال ہے نا، کہتے قتل کر دیا، قتال دو طرفہ۔ اور جب جنگ ہوتی ہے تو ہر فوج یا ہر لشکر والا جو ہے وہ دوسرے مخالف لشکر کو جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو قتال۔ جہاد جو ہے یہ ایک وسیع اصطلاح ہے، یہ ایک مومن کی زندگی کا لازمی عمل ہے۔ جہاد مومن کی زندگی کا لازمی عمل ہے۔ اگر جہاد مومن کی زندگی سے نکل گیا تو یہ مومن پھر منافق ہی رہ جاتا ہے۔ کہنے کو مومن ہوگا، وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا، لیکن حقیقت کے اندر جو ہے وہ نفاق کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہوگا۔ یہ قرآن حکیم کے جو ہے وہ کتنے ہی مقامات ہیں، اگر اس کے اوپر آپ غور کریں گے آج بھی اس سے متعلق آیات آئیں گی کہ اسی بنا پر جو ہے وہ پھر منافق جو ہے وہ قرار پائے۔ بہرحال یہ بات سمجھ لیں کہ جو جنگ ہے، قتال جسے کہا گیا، وہ صرف کفار کے ساتھ ہے، وہ منافقین کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے نا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یہ قرآن حکیم میں 2 دفعہ آئی ہے۔ ایک تو یہی آپ پڑھ رہے ہیں، یہ آیت نمبر 73 ہے۔ اگر آپ سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 پڑھیں گے تو اس میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ ایک حکم دیا ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ پھر نہیں لڑی۔ یعنی اگر اللہ کی منشا یہ تھی کہ آپ جنگ لڑیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑنی چاہیے تھی، آپ نے نہیں لڑی جنگ۔ اور میرا یہ اکثر آپ حضرات سے کہنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا ہے اور یہ آخری کتاب دی ہے، اور یہ آخری رسول ہونے کا تقاضا ہے، قیامت تک رسول ہونے کا تقاضا یہی بنتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن پر عمل کر کے دکھائیں۔ تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے کسی واضح حکم کو، تفصیلات میں جا کر چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن کسی واضح حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں چھوڑ دیا ہو یا آپ کے لیے ممکن نہ ہوا ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ممکن نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاد جو ہے وہ یہاں آ رہا ہے قتال کے علاوہ۔ ان کے اوپر توجہ رکھنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی نہیں برتنی، کیونکہ خطرناک لوگ ہیں نا منافقین، کیونکہ یہ معاشرے کے اندر ہی ہوتے ہیں نا۔ یہ بات سمجھ لیں، ایک باہر کا دشمن ہے، باہر کے دشمن کے ساتھ نپٹنا آسان ہے، جو آپ کے اندر کا دشمن ہے اس سے نپٹنا آسان نہیں ہے۔ اب تو یہ باتیں ہمیں سب کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ اب دیکھیں انڈیا سے تو آپ نے جو چند گھنٹوں کے اندر نپٹ لیا، اور جو پاکستان کے اندر کے پاکستان کے دشمن ہیں وہ اب آپ کو ناکوں چنے چبوا رہے ہیں۔ یہ ہے سب سے زیادہ خطرناک۔ اور غزوہ تبوک ہے جس کی واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ رجعت الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ میں یا ہم جو ہے وہ جہاد اصغر سے اکبر کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اس کی کئی ساری تشریحات کی گئی ہیں، اور ایک اس کی جو تشریح ڈاکٹر صاحب کیا کرتے تھے وہ یہی تھے کہ وہ تو دشمن سامنے تھا، فوج سامنے والے دشمن کے ساتھ لڑ سکتی ہے، جو اندر بیٹھا ہوا دشمن ہے اس سے لڑنا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں اسے ناکامی ہو جاتی ہے۔ اب بنگلہ دیش کے اندر آپ کو ناکامی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہے جو بات، کیونکہ ان کے ساتھ اس طرح تو جنگ نہیں کرنی۔ یہ انہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، یہ مسجد میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر اگلی صف میں نمازیں پڑھیں گے، داڑیاں ان کی پوری ہوں گی،
اگر رفع یدین کرنے والے ہیں تو رفع یدین کرتے ہوں گے، نہیں کرنے والے تو نہیں کرتے ہوں گے، پگڑیاں ٹوپیاں باندھی ہوئی ہوں گی سروں کے اوپر، تو پھر ان کے ساتھ اس طرح جنگ تو نہیں ہوتی۔ تو جو ہے نا وہ یہاں یہ مطلب ہے اس کا کہ ان کے ساتھ سختی کریں، ان کے اوپر اعتماد نہ کریں، انہیں جیسے کہتا ہے نا کہ اپنی نظر میں رکھیں، یہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ وَمَأْوَاهُ جہنم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، باقی ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اچھا یہاں دیکھیں کہ کافروں اور منافقوں کا، کافر تو کھلے کافر ہیں، منافق وہ جو ہیں جو بظاہر انہیں ایک تحفظ حاصل ہے، اپنے مسلمان ہونے کا تحفظ حاصل ہے نا، کلمہ پڑھا ہوا ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، تحفظ حاصل ہے، تو دنیا کے اندر جو ہے وہ ان کو یہ تحفظ حاصل ہے، لیکن انجام کار آخرت میں یہ کافروں کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے جہاں لوٹ کر جائیں گے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، ما قالوا، انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے۔ اب یہ کلمہ کفر کیا تھا، اس کے حوالے سے بھی چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح تو نہیں لکھا نہیں ہے کہ کیا بات انہوں نے کہی تھی، لیکن وہ ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ باتیں کرتے ہی رہتے تھے، تو لہٰذا راویوں میں سے بھی پھر اس طرح ہو جاتا ہے کہ کسی نے کسی بات کو سمجھا کہ فلاں بات جو انہوں نے کہی تھی، اور کسی نے کوئی دوسری بات بھی جو سمجھی، تو ایک سے زیادہ آراء اس میں موجود ہیں۔ ایک رائے جو اس کے اندر جو ہے وہ بڑی اہم ہے، عبداللہ ابن ابی جو ہے، اب یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے جو ہے وہ آخری مشن ہے نا، اگرچہ اس کے بعد آ کر جو ہے وہ مکہ کی جو ہے وہ صفائی بھی کی ہے، آپ نے حج بھی فرمایا ہے، اور عرب سے جو ہے وہ مشرکین جو ہے ان کو نکالا گیا ہے، وہ تبوک سے فارغ ہو کر آنے کے بعد، کیونکہ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں تو اس کے بعد پھر حج کا جو ہے نا وہ موسم آیا نا، یعنی رجب سے رمضان تک، رجب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تھے کہاں؟ تبوک کے لیے، اور آخر رمضان میں واپس آیا، 3 مہینے کا یہ دورانیہ تھا، تو رمضان کے بعد ہی حج آتا ہے نا، تو وہ حج پھر گئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے، 9 کا حج تھا، پھر اس میں وہ آغاز کی 6 آیتیں آئی تھی نا کہ اب یہ مشرکین جو ہیں ان سے وعدے ختم ہو گئے ہیں اور آئندہ سال تک ان کی صفائی ہو جائے گی۔ لیکن میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تبوک جو ہے اس میں عبداللہ ابن ابی بھی شامل تھا، یعنی منافقین ہم سب، پھر وہ جو نہیں گئے وہ کتنے بڑے منافق ہوں گے، یعنی آپ دیکھیں عبداللہ ابن ابی وہ تبوک میں بھی گیا ہے، جنگوں کے اندر جو وہ جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، صرف ایک جنگ میں اس کا ذکر آتا ہے احد میں کہ وہ اپنے بندے جو وہ لے کر جب وہ واپس ہوا ہے، باقی تو وہ جب وہ جاتا تھا۔ تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جب شاید واپس آتے ہوئے یہ بات اس نے کہی، یا جاتے ہوئے کہی ہوگی، یا وہاں ہی کہیں جو قیام تھا وہاں 20 دن کا، اس میں اس نے کہا کہ وہاں سے تو چلے تھے جیسے کیسر و کسرا کے محل فتح کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے ویسے، ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں وکھی چوں گل کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں سے اتنا بڑا لشکر لے کر چلے تھے کہ جیسے ہم خالی ہاتھ ہی نہیں آ گیا، اب خالی ہاتھ جا رہے ہیں واپس، تو کی فائدہ ہوا آن کا، جس طرح مطلب آپ ایک جنرلی بات آپ کر رہے ہیں کہ اتنا کھپا بھی مارا، فصل پیچھے تباہ ہو گئی، اور لیا دیا کچھ نہیں، اسی طریقے سے جب وہ واپس جب وہ ہو گئے، تو اس طرح کی بات جو ہے وہ اس نے کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو وہ ظاہر ہے جب آدمی بات کرتا ہے نا تو وہ ان کے سامنے کرتا ہے جو اس کی بات سنتے ہیں، اس کی بات سے جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی بندہ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ایگری نہیں کرتا، اختلاف کرتا ہے، تو ایک
ایمان والے تھے انہوں نے بھی وہ بات سنی. انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اس طرح وہ بات کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے بلا کر پوچھا کہ تم اس طرح بات کرتے تو اس نے کہا کہ نہیں ویسے کوئی اچھا وہ جنہوں نے آ کر بتایا ان کی زیادہ عمر بھی نہیں تھی, نوجوان تھے. تو اس نے کہا جی ایک لڑکے کے لیے آپ اتنے بڑے سردار کی بات جو ہے اس کو رد کرتے ہیں. یعنی وہ عبداللہ ابن ابی ایک بڑا سردار تھا, ایک معتبر آدمی ہے ماں کا اپنے قبیلے کا, تو ایک کسی طرح جو ہے وہ کوئی غلام ہے کوئی بچہ ہے اس کی بات جو ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے وہ درگزر کیا. تو اللہ تعالیٰ اس کا یہاں ذکر فرما رہے ہیں کہ اس نے چونکہ قسم کھا دی کہ میں نے تو ایسی بات کہی نہیں ہے. تو یحلفون باللہ ما قالوا, تو یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, حالانکہ انہوں نے یہ کلمہ کفر کہا. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ, اور انہوں نے یہ کفر کیا اسلام کے بعد. اب یہ حقیقت میں یہ کفر ہی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اب اس کفر کو تحفظ حاصل ہے اس کلمے کا کہنے, اس ایمان کا جس کا وہ اعلان کرتے ہیں, اس کا تحفظ حاصل ہے. لہذا کافر والا سلوک تو ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. یہ سمجھ لیں گا کہ جب ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی تو اس اسلامی حکومت میں اس طرح کے لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہوگی. ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ جب اسلامی حکومت ہوگی تو جس نے تھوڑی بات ادھر ادھر کی فوراً اس کی گردن اتر جایا کرے گی. یہ سب جو ہے نا وہ سمجھ لیں, جب تک وہ واضح طور پر اس حد میں داخل نہیں ہوتا جہاں اس کو قتل کیا جائے یا سزا دی جائے تو اس وقت تک اسے تحفظ رہے گا. یہ تحفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اور بلکہ یہ سمجھ لیں, اب آپ کے علم میں یہ بات ہوگی, کسی کے نہیں بھی ہوگی, کہ عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ بھی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اس کے بعد حکم آیا تھا کہ آپ منافقوں کی نماز جنازہ نہ پڑھیں, لیکن اس کی تو پڑھا دی تھی نا. تو وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ, کیونکہ یہ پھر جلدی فوت ہو گیا. اس کے بعد تبوک سے واپسی کے جلدی جو ہے وہ پھر یہ کچھ دنوں مہینوں کی بات ہوئی ہے تو اس میں یہ فوت ہو گیا. عبداللہ ابن ابی کی بات کر رہا ہوں. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا, اور انہوں نے تو کوشش کی وہ بھی جو یہ کر نہیں سکے. یعنی کہتے ہیں نا کہ کوشش کی جو ان کے ہاتھ نہیں پہنچ سکا وہاں تک کوشش کی. یہ اصل کے اندر کیا بات تھی؟ یہ بات اصل میں یہ تھی کہ جب تبوک سے واپسی ہو رہی تھی تو رستے میں ایک پہاڑی علاقہ پڑتا تھا. تو وہ دو پہاڑوں کے, پہاڑ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی, جب وہ کافی لمبا سفر بنتا ہے, جب آپ چلتے ہیں نا تو کافی لمبا سفر بن جاتا ہے. تو اس میں سے اکیلی سواری گزرنی تھی. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکیلے گزرنا تھا. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو صحابہ تھے, عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور جب وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی سواری گزر رہی تھی تو اس وقت وہاں کچھ منافقین, کیونکہ یہ رات کا وقت تھا جب وہاں سے گزر رہے تھے, یا صبح کا وقت تھا, اندھیرا ہی تھا, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور جس کو پھر ناکام بنا دیا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کچھ منافقوں کے نام بھی بتا دیے تھے, اور وہ اس لیے بتائے تھے کہ اگر ان میں سے کوئی بندہ تمہیں نظر آئے تو وہ لازماً حملہ آوروں میں سے ہوگا یا اس کی کوئی بد نیتی ہے, تو محتاط ہو سکیں اس کی وجہ سے, کیونکہ ہے تو اپنے ہی لشکر کے اندر جو ہے نا, تو فلاں بندہ جو ہے نا اس سے جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے, وہ ان پر بھروسہ نہیں کرنا. جیسے ورنہ بھروسہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہی ہے نا جہاں سے, تو ان پر بھروسہ نہیں کرنا. بہرحال اس میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا دونوں سے کہ تم نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فلاں نام بتائے. اچھا بعد میں جو ہے وہ پھر
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی جو ہے وہ یہ پڑ گیا تھا کہ نبی کے رازدان، یعنی ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یا وہ راز موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بتایا۔ بہرحال تو یہ پھر وہ کر نہیں سکے، تو فرمایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے تو ارادہ کیا، کوشش بھی کی اس چیز کی جو ان کے ہاتھ نہیں آیا ہے، جو مطلب شہید کرنا چاہتے تھے کر نہیں سکے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو وہ نہیں انتقام لیتے، یعنی اس طرح کے رویے سے وہ کس چیز کا انتقام لے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی بات وہ بات فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو نہیں انہوں نے انتقام لیا اللہ اور اس کے رسول سے، مطلب یہ ہے کہ بس اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو مالدار بنا دیا۔ یہ مالدار کیسے بنا دیا؟ دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں کہ وہ جو زکوٰۃ کی مدیں ہیں ان میں سے ایک مد کس کے لیے بھی ہے، کس لیے ہے؟ مؤلفات القلوب، وہ کافروں کو بھی دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ لوگوں کے دلوں کو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ ناراض ہے، آپ اسے پکڑ کے بٹھا کے چائے پلا دیتے ہیں تو کچھ فرق تو پڑ جاتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ کچھ چلتے ہی آپ راستے میں اسے سلام ہی پہلے کر دیں گے نا تو پھر بھی فرق پڑ جائے گا، اتنے کا بھی کافی فرق پڑ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر منہ وٹ کے تسی بھی لنگ جاؤ گے تو پھر وہ پہلے تو زیادہ گہرا ہو جائے گا مسئلہ۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اس طرح کا مال غنیمت وغیرہ یا کوئی اس طرح کا مال کی تقسیم کا وقت آتا تھا تو ان کے وہ دلوں کی نرمی کے لیے یا کچھ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کوئی بندہ حیا کرے گا، کچھ لحاظ کرے گا، تو اس وجہ سے ان کو دیتے تھے، تو ان کے پاس سارا مال زیادہ ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو انہوں نے نہیں انتقام لیا مگر بس اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے ان کو مالدار بنا دیا، مال دے دیا، اور اب یہ بجائے نرمی کے یہ وہی دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ توبہ کریں گے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ یہاں نوٹ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا ارادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کے اوپر جو وہ جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ جگت بازی، ٹچر، یہ بھی کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اگر توبہ کر لیں گے تو معاف ہو جائے گا۔ توبہ اتنی بڑی چیز ہے، ہم عام طور پر جب یہ کسی آدمی کے ساتھ جو وہ ہمیں غصہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں اس کی توبہ قبول نہیں ہونی، ہماری اپنی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی توبہ قبول نہ ہو۔ تو اب اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے جو ہیں اور وہ جو احد میں نہیں گئے تھے ان کو بھی موقع دیا گیا توبہ کر لو، ٹھیک ہے نا؟ تو مرتے وقت تک توبہ ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے کسی آدمی کو دیکھا ہے کسی ایسی حالت میں اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ نہیں بخشا جا سکتا تو ہو سکتا ہے وہ بخشا جائے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں خام خواہی اپنے دل کے اندر وہ بات لے کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ وہ ہم اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں کہ یہ نہیں بخشا جا سکتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں گے تو یہ ان کے لیے خیر ہوگا، بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ توبہ سے منہ موڑیں گے يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو پھر اللہ ان کو عذاب دے گا بڑا دردناک۔ یعنی یہ بہت اہم چیز ہے توبہ، اور یہ روز ہی کرتے رہنا چاہیے، اور یہ کسی کے بارے میں یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے فیصلہ سنا دیا تو اب یہ نہیں بخشا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ دیکھیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے وہ جلیل القدر جو ہے وہ صحابی ہیں، ان کے جسم کے 6 یا 7 ٹکڑے کیے گئے، یہاں تک کہ ان کی پہچان نہیں ہوتی تھی، اور جس نے ان پر حملہ کیا تھا وہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر ایمان لے آیا، وحشی اس کا نام آتا ہے نا۔ تو اب دیکھیں جو ایمان لے آیا وہ تو صحابی بن گیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا ہوا تھا، فرمایا کہ
کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کعبے کے پردوں میں بھی چھپے ہوئے ہوں تو ان کو وہاں بھی قتل کر دینا، ان کو کوئی امان نہیں ہے۔ لیکن وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ اس طرح بیٹھے تھے صحابہ کے درمیان، تو وہ چھپ کے اپنا منہ چھپا کے، پہچان چھپا کے، تو وہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا سیدھا، اور اس نے کہا کہ میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس کی بات جو تھی اس کو توجہ نہیں دی، لیکن پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ جب میں اس کی بات پر توجہ نہیں دے رہا تھا تو تم سے یہ نہ ہو سکا کہ اس کو قتل کر دیتے اس ٹائم میں۔ تو بہرحال پھر صحابہ میں سے کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اب قتل کر دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اب نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ پھر وہ جنگ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئی، تو مسیلمہ کذاب کا قاتل بھی وہی وحشی تھا، اور وہ یہ بات کہا کرتا تھا، اسے کہتا تھا کہ حالت کفر میں نے مسلمانوں کے چوٹی کے آدمی کو قتل کیا، اور حالت ایمان میں نے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں میں سے چوٹی کے دشمن کو قتل کیا۔ تو اب وہ جائے جنت میں تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے نظر آ جائے وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دلوں میں سے غل نکال دوں گا، لیکن ہمارے حساب میں تو وہ نہیں بخشا جا سکتا نا، جس طرح ہم عام طور پر سوچتے ہیں۔ تو یہ اصل میں میری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ توبہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو اللہ توفیق دے دے وہ کر سکتا ہے۔ تو جو ڈھیٹ ہو کر اڑ جائے گا وہ اڑ جائے گا، بے شک وہ نمازیں، وہ منافقین عبداللہ بن ابی نمازیں نہیں پڑھتا تھا، وہ مسجد نبوی میں پڑھتا تھا، تبوک نہیں گیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آج تبوک جیسا کوئی مشن آ جائے نا تو یہاں سے کوئی جائے گا؟ آپ کے شہر میں سے کتنے جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا، یہ پھر کس کھاتے میں جائیں گے؟ تو یہ ہے اصل کے اندر بات، اپنے آپ کو اس موقع، اور وہ تو عبداللہ ابن ابی تو گیا سارا، اس نے سختی، تبھی تو وہ کہہ رہا ہے نا کہ اتنا کھپا مارا، اور پھر ایسے ہی جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں۔ تو فرمایا وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر یہ توبہ سے منہ موڑیں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، تو پھر اللہ دے گا ان کو دردناک عذاب، پھر دنیا والآخرہ، اور یہ عذاب دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جب اللہ عذاب دے گا تو نہیں ہوگا زمین میں کوئی ان کا حمایتی، نہ ان کا مددگار جو ان کو چھڑائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اب جو ہے وہ ایک اور بات کا تذکرہ آ رہا ہے، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا، لَنَصَّدَّقَنَّ، اور پھر ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور ہم صالح ہو جائیں گے، صالحین بن جائیں گے۔ اصل میں یہ بات سمجھ لیں کہ 2 آدمی مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر میں جو ہے وہ غریب سا آدمی ہوں، نہ میں نے کوئی بینک سے لون لینا ہے، نہ مجھے بینک نے دینا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہ میرا کوئی مسئلہ ہے کہ میں عدالت جاؤں، نہ کوئی ایسی ہے مانگ کے کھا لیتا ہوں، یا سمجھ لیں دیہڑی کھا لیتا ہوں، کوئی عدالت میں کوئی ادھر ادھر جانے کا کام ہی نہیں پڑتا، کوئی رشوت دینے نہیں پڑتی۔ مجھے اگر یہ احکامات بتائے جائیں کہ رشوت جو ہے یہ اس میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ سود میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ میں نامرد ہوں اور مجھے حکم سنایا جائے کہ زنا میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، تو مجھے کوئی پریشانی ہے؟ بندہ نوکری سے ریٹائر ہو گیا، تھانے دار یا کوئی دوسرا تیسرا پٹواری، اور اس کو کہا جائے کہ رشوت نہیں لینی چاہیے، تو وہ اس کو کوئی پریشانی ہے؟ اب رشوت کسی نے دینی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو آن جاب ہے اس کو رشوت چھوڑنی مشکل ہے یا اس کو زیادہ چھوڑنی مشکل ہے؟ ہمیں کیا، تو اگر وہ چھوڑے گا تو یہ اس کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ یہ نوٹ کر لیں، سارے عمل ایک جیسے نہیں ہوتے،
جب آپ کا کہیں ہاتھ ہی نہیں پہنچ رہا تو آپ تو چھوڑیں گے ہی، ٹھیک ہے نا. جس کا ہاتھ پہنچ رہا ہے وہ پھر گناہ کو چھوڑتا ہے، برائی کو جو ہے وہ چھوڑتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ پھر بڑا درجہ ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ اللہ کے راستے کے اوپر جان اور مال لگاتے ہیں ان کے بڑے درجات بتائے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جب یہ درجات بتائے جاتے تھے تو جن لوگوں کے پاس مال نہیں ہوتا تھا وہ کہتے تھے ہمارے پاس مال نہیں ہے، اللہ ہمیں مال دے تو ہم بھی ان جیسی نیکیاں کما لیں، ٹھیک ہے نا. تو جو ہے نا وہ پھر اللہ دے بھی دیتا تھا، جب دے دیتا تھا تو پھر وہ نیکی نہیں کماتے تھے، سمجھ گئے. پھر کئی دفعہ ہمارے بھی دل میں ایسا آ جاتا ہے کہ ہم ایسا کریں اور جب ہم وہاں تک پہنچ جائیں تو پھر ہمارا خیال کوئی اور ہو جاتا ہے، پھر اب وہ پیچھے رہتے تھے. ایک واقعہ جو ہے نا وہ ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب ہے لیکن وہ غلط منسوب ہے. وہ واقعہ میں آپ کو چھوٹا سا سنا دوں. وہ اس طرح آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے مالدار بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جس طرح وہ کوٹ کیا ہے میں وہ سنا رہا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثعلبہ تو اسی طرح ہی بہتر ہے، غریبی میں بہتر ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ خرچ کروں، نیک بنوں، درجے حاصل کروں. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کئی دفعہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی. وہ امیر ہو گیا، بکریاں رکھی ہوئی تھی، بس بکریوں کے اندر وہ روتری ہوتی تھی. اس زمانے میں کوئی فیکٹری کوئی کالونی تو کاٹنی نہیں تھی، یہی تھا. تو وہ جو ہے وہ بڑا ریوڑ بن گیا. تو اب اتنا بڑا ریوڑ بن گیا کہ پہلے وہ مکہ میں رہتا تھا، مدینے میں رہتا تھا، جماعت ہر سب کچھ واعظ نصیحت پہ سنتا تھا. پھر وہ باہر چلا گیا اور آہستہ آہستہ بکریوں کی ضرورت پیدا اور دور چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں کو سال بعد بعد جاؤ بھائی اسے زکوٰۃ لے کے آؤ. تو زکوٰۃ لینے گئے تو اس نے زکوٰۃ نہیں دی. بہت لمبی بات ہے، میں آپ کو مختصر اس کا سنا دوں. بعد میں وہ زکوٰۃ لے کے پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کی. لیکن یہ واقعہ جو ہے نا یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے واقعہ. ان کی طرف ایک صحابی کی طرف کام کھائی جائے وہ ایک واقعہ جو ہے نا یہ تصدیق شدہ واقعہ نہیں ہے. میں نے سنا دیا اس لیے کہ سنا ہوگا آپ میں سے اکثر نے. تو یہ اصل کے اندر جو بات یہاں ہے وہ یہی ہے کہ عام طور پر جو ہے نا وہ دل میں آ جاتی ہے نا. میں ایک واقعہ اور آپ کو سناتا ہوں. غریب صحابہ میں سے ایک صحابی جو ہے وہ ابو ذر غفاری بھی تھے نا، غریب آدمی تھے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے بھی کسی جگہ گورنر لگا دیں. اب ہم عام طور پر کہتے ہیں نا کہ جی عہدہ منگنا نہیں چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر گورنر لگاتے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کسی جگہ کا گورنر لگا دیں. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ جب بڑے عہدے کے اوپر بیٹھ کر میں حکومت کروں گا تو وہ جو ایک عادل حکمران جو ہے اس کا اجر جو ہے نا وہ عام فقیر سے تو بہت اونچا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں وہ اجر حاصل کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تو ضعیف ہے، یہ کام تیرے بس کا نہیں ہے، اور تجھے آئندہ کوئی لگائے بھی تو تو نے نہیں لگنا. یعنی تجھے کوئی آئندہ اب تو خود کہہ رہا ہے نا کہ مجھے لگا دے، لیکن تجھے کوئی لگائے بھی تو نہیں لگا. تو اصل کے اندر اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ایک طرف تو یہ صحابہ ہیں، تو جب درجے کی بات آتی ہے تو ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر آ جاتا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حالانکہ وہ اس درجے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف فقیر نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. تو اصل میں یہ ہے اپنے وہ جسے کہتے ہیں کہ ہوتے ہوئے قربانی دینا، جان مال وقت صلاحیت لگانا ہے نا. تو اس کا پھر اللہ تعالیٰ کے ہم بہت ہے اس وجہ سے پھر بڑھ جاتے ہیں. بلکہ ایک حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ کچھ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو غریب ہیں، یہ جو امیر ہیں ان کے برابر تو ہمیں اجر نہیں مل سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کچھ ذکر اذکار بتائے کہ تم یہ ذکر کر دیا کرو، تمہیں اس کا اجر ملے گا. وہ پھر بات نکل جاتی ہے، وہ دولت مند بھی ذکر کرنے لگ گئے. تو پھر وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ ذکر بھی کرنے لگ گئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس یہ تو پھر اللہ کی تقسیم ہے، وہی کرتا ہے، تو بس اسی کے اوپر اکتفا کرو جو اللہ دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو جو کچھ جیسی اس کی صلاحیت ہے یا جیسا اس کو اس نے پیدا کیا ہے، اللہ ہماری کمزوریوں سے واقف ہے نا. جس طرح ابو ذر کی کوئی کمزوری تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ضعیف ہے. ضعیف کیسے؟ ضعف کمزوری، تو اس سے یہ کام نہیں ہو سکتا، تو جہاں اللہ نے رکھا یہی بہتر ہے تیرے لیے. تو اس طرح جو ہے نا وہ تھے لوگ جو چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، مالدار ہو جائیں، پھر ہم صدقہ بھی کریں اور اس طرح کریں. تو فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ ایک عہد کیا، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِ، اگر اس نے ان کو عطا کیا اپنے فضل سے، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم لازماً صدقہ کریں گے، پھر ہم اس کتاب میں مال لگایا کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم اس صدقے کی بدولت صالح بنیں گے. صالح تو وہ پہلے بھی ہیں، یعنی یہ صدقے کا ثواب بھی تمہارے حصے آئے گا نا. فَلَمَّا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، تو جس نے بھی جب فَلَمَّا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کر دیا، بَخِلُوا بِهِ، تو کنجوسی کرنے لگے، بخل کرنے لگے، وَتَوَلَّوْا، اپنی اس بات سے پھر گئے کہ ہم صدقہ کریں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور یہ اسی طرح کرنے والے ہیں. یعنی یہ کوئی انہوں نے پہلی دفعہ ایسا نہیں کیا، یہ ایسا ہی کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، تو انجام کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ اللہ نے نفاق جو ہے اس کو پیوست کر دیا، منافقت کو پیوست کر دیا، اور یہ پیوست رہے گی اِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، جس دن وہ اللہ سے ملیں گے. یا تو وہ توبہ کر لیں گے، لیکن توبہ کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو محسوس نہیں ہو رہا. اب آپ دیکھیں کتنے رشوت خور ہوں گے توبہ نہیں کرتے، کتنے شرابی ہوں گے توبہ نہیں کرتے، کتنے زانی ہوں گے توبہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، نہیں کرتے. ان کو پتا ہے کہ ہم نے تو کل بھی یہی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. آج توبہ تو آج وہ کرے جس نے کو پتا ہے کہ کل سے میں نے چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. جب اس نے چھوڑا ہی نہیں ہے، وہ کام اس نے کل بھی کرنا ہے، اس نے پرسوں بھی کرنا ہے، اس نے اگلے دن بھی کرنا ہے، تو وہ بندے کو تو توبہ کرتے ویسے ہی شرم آتی ہے، اور ایسی توبہ ہوتی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ اسی طرح چلتے رہتے ہیں. فرمایا فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، جو انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی. اللہ سے وعدہ کیا کیا تھا کہ اگر ہمیں مال دے گا تو ہم صدقہ کریں گے اور صالح ہو جائیں گے. تو فرمایا اس سبب سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں نے منافقت چسپاں کر دی، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس سبب سے کہ جو انہوں نے جھوٹ بولا، یا وہ جو جھوٹ بولتے تھے، یعنی وہ جھوٹ ہی بولتے تھے نا، تو وہ تو کہتے تھے کہ ہم صدقہ کریں گے، تو ہم نہیں کرتے، تو پھر جھوٹ ہی بولا. تو یہ سمجھ لیں جی، یہ جو آیات ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک بات بڑے زوردار طریقے سے فرمایا کرتے تھے. اور اگرچہ ابھی حالات بہرحال مختلف ہیں، حالات بہتری کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئے ہیں. میں ویسے آپ کو اپنے ذہن کی یا دل کی بات جو ہے مجھے بتا رہا ہوں، باقی واللہ عالم. مجھے کبھی یہ ذہن آتا ہے نا، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، تو میں ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنے والد صاحب کے بعد یا اپنی بیوی کے بعد، ماں کے بعد، کافی ٹائم ہو گیا نا اس میں، کون سی چیز جو ہے وہ جس کو میں نے خوشی سمجھا ہے، تو وہ میں نے پاکستان نے جو انڈیا کو ماری ہے نا، یہ مجھے، اور اسی سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب پاکستان کا وہ جو ٹرن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ وہ جو ڈاکٹر صاحب بڑی شدت سے کہا کرتے تھے کسی خطے سے ہوگا، اگرچہ ہر بھائی کوئی چیز بھی ایک دم تو ہوتی نہیں ہے، درجہ بدرجہ جو ہے نا وہ ہوتی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آخری صورتیں ہیں، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم چڑھو گے تو صحیح لیکن درجہ بدرجہ ایک دم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا.
تو بہرحال وہ کبھی ہم پڑھیں گے تو پھر اس پر بات کریں گے. وہ اسی حوالے سے ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ یہ عروج جو آئے گا ایک دم نہیں آنا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قدم آ گیا تھا, یہ ایک دم نہیں آئے گا, یہ درجہ بدرجہ ہی آئے گا. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب پاکستان بنا ہے تو پاکستان کی جو اکثریت عام عوام, اگر عوام ووٹ نہ دیتے تو پاکستان بن جاتا. یہ بات شاید اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوگی. الیکشن ہوئے تھے اور الیکشن میں لوگوں نے مسلم لیگ کو ووٹ ڈالے تھے, تبھی تو جا کر یہ پاکستان جو ہے وہ بن سکا ہے نا. اس کی ان کی حکومت بنی تھی, حکومت تو نہیں بنی تھی, حکومت تو کانگریس کی بنی تھی, لیکن وہاں ان کا ایک حصہ بن گیا نا کہ اتنے % مسلمان ہیں. تو بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی وہ قائد اعظم جو ہے وہ اس کی یہ نیت نہیں تھی, فلاں کی یہ نیت نہیں تھی, یا بڑے بڑے لوگ جو تھے اس کے اندر شامل تھے, ٹھیک ہے, ان کے اپنے مفادات تھے. یہ سب بات ہو سکتی ہے, لیکن جن لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا وہ عام لوگ تھے اور انہوں نے, ان کی نیت یہ نہیں تھی. وہ جو نعرہ لگاتے تھے نا پاکستان کا مطلب کیا, ہو سکتا ہے وہ نعرہ لگانے والے کی نیت کوئی اور ہو, یہ پیچھے جواب دینے والوں کی نیت یہ نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک وعدہ ہے جو ایک اجتماعی سطح کے اوپر ایک قوم کر رہی ہے اللہ کے ساتھ, اور اللہ نے ملک دے دیا. تو اگر اب اس ملک کے اندر دین غالب نہیں ہوتا, ہم اسلام سے جو ہے وہ دور جاتے ہیں, تو یہ وہی وعدہ خلافی ہے جس کا اللہ یہاں ذکر کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کا وعدہ تو یہ تھا کہ اگر اللہ ہمیں دولت دے گا تو ہم صدقہ کریں گے, اور ان کا وعدہ یہ تھا کہ اگر اللہ ہمیں ملک دے گا تو ہم اللہ کے دین کو جو ہے وہ غالب کریں گے, لا الہ الا اللہ کا نظام جو ہے وہ یہاں قائم کریں گے. تو اللہ, ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دونوں صورتیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اس طرف مڑ جائے, ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وعدہ خلافی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پھر ان کو قیامت تک کے لیے عبرت بنا دے. جس طرح یہاں اللہ نے فرمایا کہ اب وہ نفاق ان کے دلوں کے اندر چشمہ کر دیا گیا, اور وہ اگر توبہ نہیں کریں گے تو قیامت تک کسی منافقت کی حالت کے اندر جو ہے وہ چلتے رہیں. یہ ایک اچھی بات ہے کہ الحمدللہ اگرچہ بہت سارے لوگوں کو نظر نہیں آتی, لیکن امید اس بات کی بنی ہے ہم زندہ رہیں نہ رہیں, انشاءاللہ وہ وقت جو ہے وہ آئے گا جب اسلام کا غلبہ بھی ہوگا اور اس میں ہمارے ملک کا بھی ایک کردار ہوگا. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم, کیا وہ اس بات کو نہیں جانتے, یعنی وہ منافق جو ہیں جنہوں نے وعدہ خلافی کی ہے وہ اس بات کو نہیں جانتے, ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم, کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھید اور ان کی سرگوشیوں سب سے واقف ہے. یعنی اگر انہوں نے کوئی علانیہ بات نہیں کہی, دل کے اندر ہی کوئی بات ہے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمُ الْغُيُوبَ, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ غائب کا علم رکھنے والا ہے. الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ, اور وہ لوگ جو تانے دیتے ہیں, الزام لگاتے ہیں. الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ, اور وہ لوگ جو تانے دیتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, تانے دینا, ان ایمان والوں کو کہ جو خوشی سے صدقات میں حصہ لیتے ہیں. یہ بھی ایک بات ہے, ایک صحابی تھے ابو وکیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبوک میں حصہ لو, جو آدمی جتنا بھی مالی تعاون کر سکتا ہے تو کرے. یہ ایک انصاری صحابی تھے, غریب آدمی تھے, ابو وکیل ان کا نام تھا. اب ان کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ مجھے بھی حصہ لینا چاہیے اس میں, لیکن دیہڑی کرنے والے آدمی تھے. تو انہوں نے جا کر ایک باغ کے اندر, وہ یہودی کا باغ تھا اور اس زمانے میں یہود کو بالعموم نکال دیا گیا تھا مدینے سے بھی اور خیبر وغیرہ سے بھی تبوک کے زمانے میں. لیکن چونکہ مسلمان جو ہے وہ کسان نہیں تھے, زمیندار نہیں تھے, تو وہ جو رقبے تھے وہ
آپ سمجھ لیں خراج کے اوپر یہودیوں کو دیے ہوئے تھے. آپ جس طرح بھی آپ ٹھیکے پہ زمین لے لیتے ہیں نا، تو زمین تو کسی اور کی ہوتی ہے. زمین تو وہ اسلامی ریاست کی تھی، لیکن مسلمان تو جہاد کرتے تھے، اس طرح کے کام نہیں کرتے تھے. تو وہ پھر وہ یہودی جو تھے وہ کسان وغیرہ ذمہ دارہ کرتے تھے، تو ان کو خراج پر دی ہوئی تھی. تو وہ ایک باغ تھا یہودی کا، تو اس میں جا کر پھر وہ محنت مزدوری تو وہاں وہ پھر لوگوں نے کرنی ہوتی ہے نا، جس نے بھی کرنی ہے. تو وہ وہاں رات کو پانی دیتے تھے، کنویں سے پانی نکال کے جو ہے وہ پودوں کو دینا پانی. اور تو انہوں نے رات بھر جو ہے وہ اس باغ کی آبیاری کی، باغ کو پانی دیا، اور صبح قیمت کے طور پر، دہاڑی کے طور پر کوئی 200-400 سیر کھجوریں دی اس یہودی نے جو ہے وہ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ کھجوریں لے کر جو ہے نا وہ پہنچے مسجد نبوی میں. مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ پھر سب لوگ اپنا مال لے کر آ رہے تھے نا، جس نے بھی جمع کرانا. تو وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال بھی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مال ہے. تو گئے تو بڑے جذبے کے ساتھ تھے کہ میں اس میں حصہ لوں گا. تو جب وہ وہاں گئے مسجد نبی کے دروازے پر، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو مال، اب ظاہر ہے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ تو کافی ہو گیا. کئی صحابہ سے ابو عبد الرحمن بن عوف، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کثیر مال تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کے گرد جو ہے نا وہ چکر لگا رہے تھے. ٹھیک ہے نا، وہ جنگ کی تیاری کے لیے جو مال جمع تھا اس کے گرد چکر لگا رہے تھے. تو ابو عقیل جو ہے وہ انہوں نے مسجد نبی کے دروازے سے اس طرح دیکھا تو انہیں شرم آئی کہ میں یہ کیا لے کے جا رہا ہوں. تو وہ وہاں سے واپس ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا گھر جا رہا ہوں. نہیں کی ہوگی بات، جو کچھ ہاتھ میں کھجوریں ہوں گی کوئی 2 کلو، تو نہیں کی بات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے کیوں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آیا تو اس کام تھا. تو اب میری یہ ہمت نہیں پڑی، میرا یہ حوصلہ نہیں پڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے کر آؤ. اور آپ نے اس کے سے کھجوریں پکڑ کر وہ سارے ڈھیر جو تھا نا اس کے اوپر بکھیر دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عقیل تیرے اس مال کی وجہ سے اللہ باقی کو بھی قبول کر لے. اچھا یہ جب اچھا اس کو یہ آپ سمجھ لیں، مطلب اس کے پاس تھا ہی اتنا نا، تو اس نے 100% ہی دے دیا نا. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سارے کا سارا دے دیا، تو اس نے بھی سارے کا سارا دے دیا. جتنا اللہ نے ان کو دیا تھا اس اعتبار سے انہوں نے سارا دیا ہے، جتنا اللہ نے ان کو دیا تھا اس کے اعتبار سے انہوں نے سارے کا سارا دے دیا. ٹھیک ہے نا. تو اب بہرحال جب وہ آ رہے تھے تو یہودی نے پوچھا ہوگا، اور بھی کچھ لوگوں نے پوچھا ہوگا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا اتنے خوشی سے یہ کھجوریں لے کر آج جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تبوک کی جو جنگ ہے یا غزوہ تبوک جو ہے اس میں پارٹیسپیشن کرنا ہے، اس میں حصہ ڈالنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں تیرے نہ کھجورا تو بغیر تے تبوک نہیں ہوتی، رک جائے گی. تو اسی طرح رستے میں کسی نے پوچھا تو وہ بھی اس طرح تانے دیتے تھے، مذاق کرتے تھے. تو اس کی بات اللہ نے یہاں کہی ہے الذین یلمزون، یعنی وہ منافق جو ہے وہ اس طرح کے تانے دیتے ہیں کہ تیری کھجوروں سے ہی جو ہے وہ تبوک فتح ہوگا. اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تھوڑا ہو یا بہت، پتہ نہیں اللہ کب قبول کرے اور کن حالات میں قبول کرے. تو خیر کے کاموں کے اندر، بھلے کاموں کے اندر پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ورنہ آگے آ جائے گا. اللہ کہتا ہے ان کے اسی مال اور ان کی اسی اولاد جس پر یہ خرچ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے عذاب دوں گا. وہ آئے گا آگے، دوسری دفعہ آئے گا. ایک دفعہ پہلے ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں. الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، اور وہ کہ جو تانے دیتے ہیں ان ایمان والوں کو جو اپنی خوشی سے صدقات میں حصہ لیتے ہیں. والذین لا یجدون الا جہدہم، جن کے پاس اپنی جہد کے سوا کچھ نہیں ہوتا. مطلب اپنی، جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں اپنی دیہڑی کے سوا کچھ نہیں تھا، یہی تھی دیہڑی ان کی.
یہ نہیں تھا کہ گھر میں کافی مال موجود ہے، نہیں، یہی کچھ تھا، یہی انہوں نے لے جانا تھا، اسی میں سے بچوں کو بھی پالتے ہوں گے جس طرح کی. تو اپنی اس دیہڑی، اپنی اس محنت کے سوا کچھ نہیں ہے. اس وجہ سے ان کی غریبی کی وجہ سے ان کو تانے دیتے ہیں. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، ان سے مسخرے کرتے ہیں. شغل کرنا، یہ شغل ہی اپنی طرف سے کرتے تھے نا. سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، تو اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یا اللہ بھی ان کے اس مذاق کا جواب دیتا ہے یا دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور وہ اس طرح دے گا کہ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا. استغفر لہم، اے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں کے لیے جو مال اور جان میں بخل کرتے ہیں لگانے میں، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں. او لا تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں. یہ ہے اللہ کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے، یا کسی کا وہ کہتے ہیں نا جی کسی کے دباؤ میں آنے والا نہیں ہے. اللہ بات کرتا ہے اس طرح. ایسے مسلمانوں کے لیے آپ مغفرت طلب کریں یا آپ مغفرت طلب نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں گے 70 بار بھی، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. جو سمجھتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروا لیں گے، یہاں دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ 70 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گن کر 70، یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ تو 100 باری کہہ، ٹھیک ہے نا، مطلب ان گنت مرتبہ جتنی مرتبہ مرضی کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 70 مرتبہ سے زیادہ بھی امکان ہوتا تو میں اتنی دفعہ ہی کر لیتا. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں 70 کو صرف ایسے ہی کہا گیا ہے، باقی بات اصل یہ ہے کہ اللہ نے معاف نہیں کرنا. تو فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. جرم نوٹ کر لیں، نمازیں نہیں چھوڑی انہوں نے، داڑیاں نہیں کاٹی انہوں نے، پگڑیاں نہیں انہوں نے چھوڑی، انہوں نے جہاد میں جان اور مال نہیں لگایا. اور یہ جہاد بھی یہ بیرونی دنیا کے ساتھ تھا، مکہ عرب کے اندرون کے لیے نہیں تھا، بیرون عرب تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعوت عمومی جو ہے اس کے لیے جہاد ہو رہا تھا نا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا. اس کو اللہ کفر گردانتا ہے، لیکن یہ کفر وہ ہے جس کی سزا دنیا میں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، اس کی سزا کیونکہ اس کو منافقت کو کفر کہا گیا، آخرت میں ملے گی. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ فاسق ہیں. یہ مسلمان تو ہوئے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہ فاسق تھے، لہذا ان کو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دے گا. فارح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، بڑے خوش ہیں اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول کے پیچھے. یعنی اللہ کے رسول تو اب سفر پر چل پڑے نا، کدھر؟ تبوک کی طرف. تو وہ جنہوں نے جھوٹے بہانے کیے تھے، وہ ان کو چھٹی ملی تھی، وہ بڑے چھاڑا مارتے پھرتے. وہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بات سنائی تھی کہ جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو حقیقت بات یہ ہے کہ اسکول جانے کو دل نہیں کرتا تھا، ماسٹر کو منہ دکھانے کو دل نہیں کرتا تھا، پڑھنے کو ویسے ہی اچھا نہیں لگتا تھا کہ پڑھیں، پھرنا بڑا اچھا لگتا تھا. تو حالانکہ میں کوئی اپنی تعریف نہیں کرتا، میں اپنی کلاس کے اندر ٹاپ پہ آتا تھا، لیکن پھر بھی مجبوراً نہیں جاتا تھا، ماں باپ کا دھکیلا ہوا. اور بہانے میں بھی کر لیتا تھا. ٹھیک ہے، تو بہانہ اس وقت کیا ہوتا تھا، اب رات کو لیٹے لیٹے سویا، صبح اسکول نہیں جانا، تو صبح اٹھنا ہی نہیں ہے چارپائی سے. وہ ماں ہی پوچھتی تھی، اس کو کہنا پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے. اچھا، وہ ماں نے کہا پہلی اجازت یہ دینی ماں نے کہ اس نے کہا اچھا پھر آج اسکول نہ جا. اچھا 9 بجے تک جہاں نا وہ ادھر ہی پی رہنا، والد نے باہر چلے جانا تے اسی چھالا مارتے پھرنا. بس پھر چھالا مارتے پھرتے ہیں چک دیاں گلیاں بازاراں دے وچ. یہ اسے کام نہیں تھے وہ کیتا. یہ اب نقشہ ہے. وہ چلے گئے جنہوں نے تبوک جانا تھا، وہ ہن سر واہ کے تے مسجد نبوی چ اذاناں بھی دندے ہیں، نمازاں بھی پڑھتے ہیں، کپڑے آندیاں استریاں انہاں دیاں اسی طرح ہی چل رہی ہیں.
وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، بڑے خوش ہیں پیچھے رہ جانے والے رسول سے اپنے پیچھے رہ جانے پر، تبوک نہ جانے پر۔ وَقَارِهُ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور ان کو اچھا نہیں لگا کہ یہ جہاد کرتے اپنی مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے رستے پہ، اللہ کے دین کے لیے یہ اپنے جان اور مال لگاتے، ان کو یہ پسند نہیں آیا اور یہاں رہنا ان کو پسند آیا۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور یہ دوسروں سے بھی کہتے ہیں رہے کہ نہ نکلو، گرمی بہت ہے۔ اب جو خود کسی کمی میں ہوتا ہے نا تو وہ پھر چاہتا ہے کہ کوئی اور بھی ہونی چاہیے میرے ساتھ، میں اکیلا ہی نہ رہ جاؤں نا۔ تو یہ بھی ایک عملی تجربہ ہے نا کہ جب اسکول ہم جاتے تھے تو اکثر ہم ہوم ورک نہیں کرتے تھے، یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ تو جب ہوم ورک نہیں کرتے تھے تو پھر اسکول میں ماسٹر نے، تو اس وقت کے ماسٹروں کے پاس ڈنڈا بھی ہوتا تھا تو انہوں نے ڈنڈے مارنے تھے، تو اکیلے کھڑے ہو کر مار کھاتے ہوئے شرم بھی آتی ہے۔ تو وہاں جا کے آپ نے کام کیتا ہے، ان کو ادھر سے کہتے تھے وہ کام کیتا تم کیتا ہے۔ کچھ 4 5 6 بندے جو ہیں، وہ لڑکے جو ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ نہیں کیا تو حوصلہ ہو گیا، اکیلے نہیں ہیں، ساتھ اور بھی ہیں، جتنے زیادہ ہوں گے اتنے ہی اطمینان ہوگا۔ تو اب وہ جو نہیں جا رہے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور بھی شامل کرو نا، نکمے ہاڈا رام، تو تاکہ جو ہے نا وہ پھر نرے حامی تو نہ ہوں، اتنے ویسے بھی زیادہ لوگ ہوں تو نظر انداز کرنا پڑ جاتا ہے۔ قالوا لا تنفروا فی الحر، اور یہ دوسروں سے بھی کہتے رہے کہ گرمی میں نہ نکلو۔ قل، تو ان سے کہیں نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے اس گرمی سے جیسے تم ڈرتے ہو، یعنی اس سے نہیں ڈرتے، اس سے ڈرتے ہو جس میں تم نہ جانے کی بنیاد کے اوپر یا اس گرمی سے بچنے کے اوپر جو داخل کیے جاؤ گے۔ لو کانوا یفقہون، اگر وہ سمجھ جائیں تو۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو ان کو چاہیے کہ ہنسا تھوڑا کریں کیونکہ انہوں نے بہت رونا ہے، یعنی ابھی یہ ہنس رہے ہیں، خوش ہیں کہ ہم نہیں گئے، جان مال بچ گیا، تو ان کو یہ بتائیں کہ تھوڑا ہنسا کریں کیونکہ آگے انہوں نے بہت رونا ہے، بہت برا وقت آنے والا ہے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، اور وہ سب ان کے کسبوں کی جزا ہوگی، ان کا جو کیا ہے اس کی جزا ہوگی۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ وہاں جو آپ کا تبوک کے اندر جو ہے وہ قیام ہے نا، اس وقت نازل ہوئی ہے، کیونکہ وہاں 20 دن کا قیام ہوا، دشمن نہیں آیا مقابلے پر، تو چونکہ ابھی آپ وہاں قیام ہے تو دونوں چیزیں ہو سکتا ہے دشمن آ جائے، اور وہ اگر آ جائے تو ہو سکتا ہے جنگ ہو جائے، تو جنگ کی صورت میں یا تو یہ ہے کہ شہادت ہو جائے گی یا پھر کیا ہے فتح ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ واپس جائیں مدینے اور جو ہے نا وہ پھر آپ کی وہاں ان منافقوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ملاقات ہو جو نہیں آئے، تو اس وقت جو ہے نا وہ پھر ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ فرمایا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مطلب یہ ہے کہ خیر خیریت سے جو ہے وہ واپس لے جائے مدینے، ان میں سے کسی گروہ کے پاس ان سے آپ کی ملاقات ہو، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور پھر کبھی یہ آپ کے ساتھ جنگ میں نکلنے کی اجازت چاہیں، یعنی وہاں جانے کے بعد آپ دوبارہ کسی جنگ کے لیے نکلیں تو یہ چاہیں کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ہم بھی ساتھ جائیں گے جنگ کے لیے، تو فرمایا فَقُلْ، تو آپ ان سے کہہ دیں لن تخرجوا معی ابدا، تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ اب تم کبھی بھی میرے ساتھ نہیں نکلو گے جنگ کے لیے، یعنی اب میں تمہیں کبھی جنگ کے لیے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ أَبَدًا، اور میرے ساتھ مل کر تم کبھی جنگ نہیں لڑو گے، کبھی دشمن سے قتال جو ہے وہ نہیں کرو گے، عدوا دشمن، کبھی کسی دشمن کے ساتھ تم میرے ساتھ کھڑے ہو کر نہیں لڑو گے۔ کیوں؟ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ،
اس لیے کہ تم نے پسند کیا پہلی بار بیٹھے رہنے کو، یعنی جب تبوک جا رہے تھے تو اس وقت تم نے بیٹھے رہنے کو پسند کیا، اب آئندہ اللہ نے کہا کہ ان کو لے کر ہی نہیں جانا، ٹھیک ہے نا، ان کو کبھی لشکر میں شامل نہیں کرنا۔ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو ان سے کہہ دیں کہ بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، یعنی جو معذور وغیرہ پیچھے رہ جانے والے ہیں، معذوروں کو تو اجازت ہے نا، تو بس تم سلامتی اعضاء کے ساتھ معذوروں کے ساتھ بیٹھے رہو، جیسے کہتے ہیں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی موت پر کبھی جو ہے وہ نماز نہ پڑھیں، کبھی بھی، یعنی نماز جنازہ یہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، لیکن اس سے پہلے عبداللہ ابن ابی مر چکا ہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض بھی دی ہے ان کے بیٹے جو تھے نا ان کی درخواست پر۔ ان کے بیٹے بڑے صالح صحابی تھے، تو انہوں نے بہرحال باپ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا باپ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کرتا دے دیں تو اس کو میں کفن بنا دوں، تو بہرحال وہ کرتا اس کو دیا نبی صلی اللہ، یہ اہم بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کے جسم مبارک پر تھا وہ کرتا آپ نے دیا کہ اس کو بنا دو اس کا کفن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اور وہاں کافی بحث بھی ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کیا کوئی شک ہے کہ یہ منافق ہے؟ یہ نوٹ کریں، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانا لازمی نہیں تھا، کوئی بھی پڑھا سکتا، ٹھیک ہے نا، کوئی اور پڑھا دیتا جیسے کہتے ہیں، آپ نے کیوں پڑھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نماز جنازہ پڑھانا یا میرا کرتا اس کو نہیں بچائے گا، وہ اللہ کا فیصلہ جو ہے وہی ہے۔ تو یہاں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ آپ ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں۔ اچھا، اب جب کبھی کسی آدمی کی نماز جنازہ ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کس کی نماز جنازہ، آپ کو جب کبھی بتایا جاتا تھا کہ فلاں صحابی فوت ہو گیا، ظاہر صحابی ہے نا دنیا میں، تو فوت ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کون ہے، تو اگر کوئی منافق ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تم لوگ جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ سے منع نہیں کیا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا تم پڑھو اپنے بھائی کی نماز جنازہ۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو مٹانے کے لیے کہ بھئی لوگوں کو نہ پتہ چلے، آپ جو آدمی مقروض ہوتا تھا اس کی بھی نہیں پڑھتے تھے، اسی طرح کو اور لوگ جن کو معاملات ہوتے تھے تو کچھ لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی طرح تاکہ لوگ سمجھیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں پڑھے۔ بہرحال تو اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں پڑھتے تھے تو کچھ صحابہ کو گمان ہو جاتا تھا، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، سمجھ آئی نا۔ اچھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اب لوگ دیکھتے تھے کہ اس جنازے میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اگر وہ نہیں ہیں تو پھر ان کو گمان ہوتا تھا کہ یہ منافق ہوگا، اور اگر بالفرض حذیفہ بن یمان مدینے میں ہی نہیں ہے، کہیں گئے ہوئے ہیں، تو پھر تو ایسے بھی نہیں ہو سکتے تھے نا، تو پھر وہ دیکھتے تھے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تو وہ ہیں تو پھر پڑھ لیتے تھے، نہیں ہیں تو وہ بھی نہیں پڑھتے۔ یہ دیکھیں یہ قصور ان کا کیا آپ نے پڑھا ہے کہ یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، یہ ذکر کم کرتے تھے، یہ ان کی داڑیاں چھوٹی تھی، یہ اللہ کے راستے پہ وہ جو جہاد تھا اس میں جان مال سے انہوں نے کرنی کترائی ہے، یہ ہے جرم، اور یہ ان کی نماز جنازہ سے منع کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، تو آپ ان میں سے کسی کے مرنے کے اوپر جو ہے وہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ آپ ان میں سے کسی کی قبر کے اوپر جا کر کھڑے ہوں۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا۔
وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. آپ دیکھیں یہ کفر ہے فاسق والا کفر. فاسق ہے مسلمان فاسق ہو گیا. یہ نوٹ کر لیں دو چیزیں کہ مسلمان کا کیا مطلب ہے, مسلم کا کیا مطلب ہے, فرما بردار. اذ قال لہ ربہ اسلم, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم, جب بھی اس کو رب نے اسے کہا کہ اسلام میں آ جا, تسلیم کر لے. قال اسلمت لرب العالمین. تو ویسے آپ جو جیسے مرضی کہہ لیں, لیکن یہ سمجھ لیں مسلمان یا تو فرما بردار ہے تو کیا ہے, مسلمان ہے. تو اگر نافرمان ہے تو فاسق ہے. اب مسلمان نہیں ہے, فاسق ہے. یہ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ نافرمان مسلمان کہہ دیتے ہیں نا, نافرمان مسلمان. تو یہ نافرمان مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے. میں وہ اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک ہے خربوزہ اور ایک ہے تما. خربوزہ میٹھا ہوتا ہے اور تما کڑوا ہوتا ہے. تو کبھی آپ نے تمے کو کہا کہ یہ کڑوا خربوزہ ہے, اور کبھی خربوزے کو آپ نے کہا کہ یہ میٹھا تما ہے. ٹھیک ہے, مسلمان تو جو ہوتا ہے وہ فرما برداری ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, جب فرما برداری سے نکل گیا تو آپ فاسق ہے. تو یہاں وہ فرمایا وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ, اور اسی طرح نافرمانی میں مر گئے, توبہ نہیں کی. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. دیکھیں اصل روڑا جھگڑا ہے ہی مالدات اولاد. ٹھیک ہے, اور یہاں وہ آیت دوبارہ آ رہی ہے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں, تم کو تعجب میں نہ ڈالیں, حیرت میں نہ ڈالیں ان کے مال اور ان کی اولادیں. ہم پھر دیکھ کر ہم کہتے ہیں اللہ کی بڑی اس کے اوپر جو رحمت ہے, اللہ نے اسے بڑا نوازا ہے. انما یرید اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہی ہے, اللہ یہی چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون, کہ اللہ دنیا ہی میں ان کو عذاب دے, ان کے اپنے مال اور ان کی اپنی اولاد کے ذریعے سے, اور یہ اسی طرح کفر میں مرے. آپ نوٹ کریں یہ دوسری دفعہ آیت آ رہی ہے, اور یہ آیت نمبر 55 بھی آئی تھی, اور اب یہ 85 نمبر میں آ رہا ہے. یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو مال اور اولاد دیا ہے, اور ان کے مال اور اولاد ہی کو کے ذریعے سے میں ان کو اسی دنیا میں, یا نوٹ کریں آخرت کی باتیں, ان یعذبہم بہا فی الدنیا, یہ دنیا جو ہم آج گزار رہے ہیں اس کی بات اللہ کر رہا ہے. تو ان کو جو ہے وہ اسی دنیا کے اندر جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کیا جائے, اور اسی طرح یہ مال اولاد, اپنے مال اور اپنی اولاد ہی کے عذاب کے اندر جو ہے وہ نکلتے نکلتے جان نکل جائے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ, اور ان کی جان نکلے تو یہ کفر میں ہی نکلے. ویسے کبھی آپ سوچیں ہم لوگ خاص طور پر جو پاکستان کے جو لوگ کہہ لیں, ہماری تو پوری زندگی جو ہے وہ کس کام میں کھپ جاتی ہے. مجھے تو اپنی, میں تو زندگی کے اوپر غور کرتا ہوں تو اس میں بس صرف یہ ہے کہ جی اولادیں پال جائیں, اولادوں کو سیٹل ہو جائیں, ان کا کچھ بن جائے. اور ہم ایسے سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے تو بند ہی کر دینا رزق دینا, آگے رزق کے دروازے بند ہو جانے ہیں, اور جب تک میں ہوں اور یہ میں نے ہی کر کے جانا ہے سارا کچھ, اور سب کے لیے جو وہ میں نے وہ کرتے کرتے مر جاتا ہے. یہی عذاب ہے, پھر اور کیا عذاب ہے. اپنی آخرت کا اس کو سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا, اس کے لیے وقت ہی نہیں ملتا, قرآن نہیں سیکھنے کا وقت ملتا. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ, اور جس وقت کوئی صورت جو ہے وہ نازل کی جاتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر. اب دیکھیں یہاں ایمان کا مطلب کیا, ایمان تو وہ لائے ہوئے ہیں, مسلمان ہیں, تو ایمان کی کہ کون سا ایمان؟ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِ, اور جہاد کرو رسول کے ساتھ مل کر, یعنی یہ ایمان لاؤ, اپنے ایمان کا یہ ثبوت دو. وہ مسجد نبوی میں ثبوت دے رہے ہو, یہاں جہاد میں ثبوت دو, یہ ثبوت مانگتا ہے اللہ. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ, اور جس وقت نازل کی جاتی ہے صورت کہ ایمان لاؤ اللہ کے اوپر اور اپنے اس ایمان کا مظاہرہ کرو, جاہدوا مع رسول, اور جہاد کرو رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر مل کر. تو اس وقت کیا ہوتا ہے
इस्ताज़ाना का उलुत तौल मिनहुम, तो उस वक़्त इजाज़त मांगने लग जाता है इनमें से हैसियत वाला भी, जो माल खर्च कर सकता है, जो सेहत सलामती रखता है, वो इसमें हिस्सा ले सकता है, वो भी इजाज़त मांगने लग जाता है, जैसे कहते हैं वकालू ज़रना, और वो फिर ऐसे मौक़ों पर आकर कहते हैं हमें रहने दें, हमें छोड़ जाएं, नकुम माल कायदीन, हम रह जाएं पीछे बैठने वालों के साथ, पीछे वो जो मजदूर बैठे हैं ना, हम उनके साथ रहना पसंद करते हैं। रजू बैन यकून माल खवालिफ, और ये इस बात पर राज़ी हैं कि ये रह जाएं पीछे औरतों के साथ, औरतों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, बीवियों को छोड़कर नहीं जाना चाहते, बीवी बच्चों को। तो ये रजू बैन यकून माल खवालिफ, यार बीवी तो छोड़कर जाना पड़ेगा, बच्चे छोड़कर जाने पड़ेंगे ना, तो अब अल्लाह कहता वो बीवी बच्चे ये अज़ाब का बायस बना दूंगा, जिनकी वजह से तू छोड़कर नहीं गया, और वो माल जिसको तुमने ज़्यादा तरजीह दी जब वो अल्लाह के दीन के मुकाबले में, तो उसी को अज़ाब का ज़रिया बना दूंगा। व तोबे अला कुलूबिहिम, तो इनके दिलों के ऊपर मोहर कर दी गई। अब यहाँ देखें, ये मोहर किसी नमाज छोड़ने की वजह से नहीं है, किसी और की वजह से नहीं, ये अल्लाह के रास्ते पे जान और माल न लगाने की वजह से मोहर लगी है। व तोबे अला कुलूबिहिम, तो मोहर लगा दी गई इनके दिलों के ऊपर, फहम ला यफ़क़हून, और वो इस बात को समझे ही नहीं कि हमारे साथ क्या हो गया। जैसे कहता है ना कि उनको समझ ही नहीं आई कि हमारे साथ क्या हादसा हो गया। ये दिलों पर मोहर जो है ना, ये अभी आगे आयत नंबर 93 आखिरी आयत में भी, आज की क्लास की आखिरी आयत में भी आएगी। वलाकिन रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो लोग जो ईमान लाए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, और वो जिहाद करते हैं अपने मालों से और अपनी जानों से, व उलाइका लहुमुल खैरात, इनके लिए ही हैं सब भलाइयाँ, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही हैं फलाह पाने वाले। अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा, तैयार किया है अल्लाह ताला ने इन जान माल लगाने वालों के लिए वो बागात जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिसमें ये फिर हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये है बहुत बड़ी कामयाबी। वजाल मुअज़्ज़िरून मिनल आराब लियूज़न लहुम, आए थे बदुओं में से भी, ये आराब का, जैसे हमारे हम वो लोग एक बोलते हैं ना कि ये शहरी है, ये पेंडू है, तो ये पेंडू आराब, ठीक है ना, तो वो शहरी जो होते हैं वो मदनी, हमारे यहाँ तो खैर वो अब मदीने से ही मदनी है ना, वैसे जो है ना वो हर शहर को जो है वो मदनियत, शहरियत, ये इसी मानी में इस्तेमाल होता है। तो वो चूँकि हुक्म क्या था कि मदीने वाले भी हिस्सा लेंगे और अतराफ़ के अंदर भी जो मुसलमान हैं वो हिस्सा लेंगे, तो पहले ज़्यादा बात किसकी हुई है? मदीने वालों की हुई है। तो अब यहाँ वो आराब की बात भी आ रही। फरमाया बजाल मुअज़्ज़िरून मिनल आराब, और आए थे वो बदू भी, वो देहाती भी, उज़र लेकर, मुअज़्ज़िरून यानी उज़र लेकर, ना जाने का उज़र लेकर वो भी पहुँचे। लियूज़ाना लहुम, ताकि उनको भी रहने की इजाज़त दे दी जाए, ना जाने की जंग से इस्तिस्नाम दे दिया जाए। वक़ाद लज़ीना कज़बुल्लाह व रसूला, तो इस तरीके से जिन्होंने भी झूठा उज़र कर लिया, झूठ बोला अल्लाह से और रसूल से, तो फिर बैठे रहे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को ये नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसीलिए तो वो पिछली क्लास में हमने पढ़ा ना कि वो कहते थे वो तो बस ओज़न ही है, कहानी है। तो फरमाया सयुसीबुल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, तो उन देहातियों में से भी जिन्होंने ये कुफर किया है, अनकरीब उनको भी दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा। अब ये इतनी सख्ती के बाद अब ज़ाहिर लंगड़ा भी कहेगा मैं भी जाऊं, अगर उसमें तो ईमान है तो वो कहेगा मैं जाऊं। तो इस वजह से ये आयत आ रही है, वो जो नहीं जा सकते थे तो उनको हौसला दिया है। लैसा अलल दुआफा, नहीं है ज़ईफ़ों के ऊपर कोई इल्ज़ाम, वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए। वला अलल मरीज़ मर्ज़ा, ना वो जो मरीज़ है,
किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है। वला अलल्लज़ीन ला यजिदून मा युनफ़िकून, और ना उनके लिए जिनके पास खर्च करने के लिए है ही नहीं, उन्होंने नहीं दिया हिस्सा उस माल में, या उन्होंने जंग में हिस्सा नहीं दिया। वो आगे बात आ जाएगी, फिर उसमें आप कर लेते हैं कि क्योंकि जाना था सवारी के साथ, तो अब एक आदमी जो है उसके लिए सवारी का अरेंज नहीं है, तो वो इस वजह से गरीब है, अपने पास तो पैसे नहीं है, तो सवारी भी नहीं है, तो वो भी नहीं जा सकता हो। तो फरमाया हरज, इनके लिए कोई हरज नहीं, इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। जो ज़ईफ़ हैं या जो मरीज़ हैं या वो जिनके पास है, वो जाने के लिए खर्चा सवारी है ही नहीं, कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई हरज नहीं है। इज़ा नसाहु लिल्लाह व रसूल, जब वो मुखलस थे, जब कि वो मुखलस हूँ अल्लाह के साथ और उसके रसूल का, नीयत में फ़र्क ना आए। ये बात नोट कर लें। ये भी हो सकता है कि मैं गरीब हूँ और बाज़ार तो मेरे लिए छुट्टी बन गई, तो मैं दिल में क्या हूँ, खुश हो रहा हूँ। किस बात पर कि शुक्र है मेरे कोल है ही नहीं सी, इंतज़ाम ही नहीं सी, तो मैं बच गया। इसकी बात नहीं हो रही, ये फिर मुखलस नहीं है। समझ गया ना। बाज़ औक़ात कोई सूरत हाल ही ऐसी बन जाती है तो आदमी कहता है शुक्र है यार, ये अच्छा ही हो गया, मुझे सवारी नहीं मिली, मेरे पास नहीं था और मैं बच गया। तो ये कानून में तो नहीं आएगा क्योंकि उसके पास सवारी नहीं थी, लेकिन अब अंदर से वो परेशान है कि खुश है। तो इसलिए फरमाया कि जब वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ मुखलस थे लेकिन उनको ये उज़र था तो कोई हर्ज नहीं है। मा अलल मुहसिनीन मिन सबील, ऐसे नेकोकारों के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, इनको अल्लाह कोई सज़ा नहीं देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला मग़फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है। वला अलल्लज़ीना इज़ा मा आतौका, और ना इल्ज़ाम उनके ऊपर है जो आपके पास आए। ये बहुत जब अजीब मकाम समझ। वला अलल्लज़ीना इज़ा मा आतौका, जिस ना उन पर कोई इल्ज़ाम है जो आपके पास आए। किस लिए आए? लितहमिलहुम, कि आप उन्हें कहीं ना कहीं बिठा दें। अब ज़रा देखें ना, कुछ लोग तो वो हैं कि जो जाना नहीं चाहते, जा सकते हैं, वसाइल भी हैं, ठीक है, नीयत नहीं है, झूठा बहाना उज़र कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये मजबूरी वो मजबूरी, हम नहीं जा सकते। और कुछ वो हैं जिनके पास कोई वसाइल नहीं है, सवारी का कोई इंतज़ाम नहीं है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िला या लश्कर को जो है उसको मूव करा दिया ना, तो वो आए हैं और वो आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या दरख्वास्त कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल किसी ना किसी नाल सानू भी फंसा दो। यानी एक ऊँट के ऊपर 4-4 बंदे तो बिठा दिए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बाकी इतना लंबा सफ़र भी तो करना है ना, तो उन्होंने गर्दन पे बैठ कितना ही सुना सीगा इतना लंबा सफ़र तो। अच्छा, वो अब ये तरले कर रहे हैं, ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें भी कहीं ना कहीं चढ़ा दें, सवार कर दें, हम लटक के ही चले जाएंगे जैसे कहते हैं। वला अलल्लज़ीना इज़ा मा आतौका, ना उन लोग के ऊपर कोई इल्ज़ाम है जो आपके पास आए, लितहमिलहुम, कि आप उनको सवार करार दें। तो फिर आपने उनसे क्या कहा? कुलता, आपने उनसे कहा ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि, मेरे पास कोई सवारी नहीं है जहाँ तुम्हें सवार करो, कोई जगह नहीं। जैसे कहते हैं वो बास वाला फिर कह देता है अब कोई गुंजाइश नहीं है, तो मेरे पास कोई सवारी नहीं है कि मैं तुमको कहीं बैठा सकूं। तो वल्लौ, तो वो इस वजह से वापस हुए, वो घर गए वो भी, लेकिन वो इस वजह से गए। लेकिन सूरत हाल क्या थी, उनके इखलास का सबूत क्या था? वह आयुनुहुम तफीदु मिन अद-दम मिम्मा हज़ना, उनकी आंखों में से गम की वजह से आंसू बह रहे थे, ये ना जाने की वजह से रो रहे हैं, और वो पीछे रहने की वजह से खुश हैं, छलांगे मारते फिर रहे हैं। ये है फ़र्क एक जो है वो मुखलस होने का। वआयुनुहुम तफीदु मिन अद-दम मिम्मा हज़ना, और इनकी आंखों में से आंसू बह रहे थे गम की वजह से, क्या अल्लाह यजिदु मा युनफ़िकून, और वो अपने दिल में बार बार ये सोचते थे कि आज हमारे पास खर्च करने के लिए क्यों नहीं है, हम अपना ही कोई ऊँट खरीद लेते हैं, हम कोई अपना ही घोड़ा खरीद लेते हैं, यानी आज हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते। ला अल्लाह यजिदु
ما ينفقون، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کیوں ایسا ہو گیا کہ ہمارے پاس اپنی گنجائش نہ ہوئی، اپنی سواری کی گنجائش نہ ہوئی۔ اب اللہ کہتا ہے کہ ان پر بھی کوئی الزام نہیں ہے۔ اب اللہ بتا رہا ہے کہ الزام کن پر ہے؟ انما السبیل علی الذین یستأذنونک، بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الزام تو ان پر ہے، سزا تو ان کو ملے گی جنہوں نے آپ سے اجازت لی، وہم اغنیاء، اور وہ تھے باحیثیت، وہ مالدار تھے، خرچہ کر سکتے تھے، اپنا بھی خرچہ کر سکتے تھے، سواری کا انتظام بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اجازت لی، ان پر الزام ہے، ان کے لیے سزا ہے۔ رضو بأن یکونوا مع الخوالف، اور انہوں نے پسند کیا کہ وہ رہیں پیچھے اپنی عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ رہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ یہ اب پھر آ گئی ہے وہ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ یہ پہلے 87 نمبر آیت میں ابھی آج ہی ہم نے پڑھا نا، وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور دیکھیں دونوں جگہ مہر لگی ہے مال اور جان سے جان بچانے کی۔ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، جیسے کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلا کہ کتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ ہم محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی موجودگی میں ایمان لائے اور محروم ہو گئے ہر چیز سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے 10 سپارے جو ہے وہ مکمل کر لیے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ 1/3 ایسا قرآن ہم نے پڑھ لیا ہے اللہ کی توفیق سے۔ تو بہرحال سورہ توبہ کی تو ایک کلاس ہماری ہوگی اگلی دفعہ جو ہے انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔